वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर का दौरा, चीनी हम मनसब से मुलाकात, दहशत गर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल का निज़ाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए चीनी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। चीनी वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस, सियासी जमातों और वकला की पहली नशस्त जारी। इमरान इस्माइल ने कहा मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा, दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा पीटीआई इतनी बड़ी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी और को नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ में किस तरह के फैसले हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी, लियाकत बलोच और बैरिस्टर सैफ भी शरीक हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को 3 मरतबा जो है वो दावत दी है। गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे ये उनकी ख्वाबदीद है कि वो डायलॉग में आते हैं। वज़ीर आज़म 3 बार दावत दे चुके हैं, हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब अपोजिशन की सवाबदीद है वो मुज़ाकरात में आते हैं या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं अनारकी चाहते हैं, वो एक और 9 मई की तलाश में हैं। केपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। केपी हुकूमत दहशत गर्दों की हिमायत में सामने आई तो दीगर चीज़ों पर गौर होगा। वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज का इख्तियार है, उस पर भी पेशरफ्त हो सकती है। बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अभी भी दहशत गर्दी है, वो भी हम बताते रहते थे कि आ रहे हैं, लेकिन तब हमें पता जाता कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। बंद कमरों के फैसलों ने हमारे अमन को तबाह कर दिया। जब हम कह रहे थे कि दहशत गर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा हमने पहले भी 2 दिन के नोटिस पर घर बार छोड़े और IDDs बने। कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। हमारे बच्चे अब बंदूक नहीं उठाएंगे, कलम का इस्तेमाल करेंगे। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें TTP एक दहशतगर्द जमात है। TTP में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। चले नूर वली महसूद, हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो फिर हम घंटों हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। AWI न्यूज के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है। शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट की मुलाकात कराई गई। ज़राए का कहना है गुज़श्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर को उन तमाम एक्टिविटीज में उनको पूरी उनको इजाजत है। अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं। वज़ीर आला KP को सिंध में खुश आमदीद कहेंगे। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इंतशार ना फैलाएं। कानून के दायरे में रहकर कोई जलसा करना चाहते हैं तो करें।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی گفتگو، کہا کل DGISPR نے PTI کی حکومت کا کچا چٹھا کھول دیا، بانی PTI کھل کر طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، بنو جیل میں ڈالے بھر بھر کے لوگ آئے، دہشت گردوں کو چھڑوا کر لے گئے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت کہاں تھی؟ مغرب کے بعد KP میں تھانے میں سپاہی بیٹھ نہیں سکتا۔ ICC بھارت کی زبان بولنے لگا، بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی، بنگلہ دیشی ٹیم کو میچز کے لیے بھارت جانے کا کہہ دیا۔ کرک انفو کا کہنا ہے بھارت نہ جانے کی صورت میں بنگلہ دیش کو پوائنٹس کھونا پڑیں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق گورننگ باڈی کی طرف سے ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا، بھارت نہ جانے کا فیصلہ حتمی ہے، ہماری ٹیم وہاں محفوظ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش نے ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ پنجاب کی بیٹیوں کا ایک سیلاب ہے آج یہاں پر۔ میں سوچتی ہوں کہ جب یہ میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب سے بیماریاں تو دور بھاگ جائیں گی۔ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں پنجاب کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ 55,000 کمیونٹی ہیلتھ ورکرز جب میدان میں نکلیں گی تو بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا عوام کو گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولتیں فراہم کریں گے، چاہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہ آئیں، ہم ان کے پاس جائیں۔ ہیلتھ ورکرز کی تنخواہ 50,000 ہے، اچھا کام کریں، مزید بڑھائیں گے، آپ نے بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی کی سزا پورے پاکستان کو مل رہی ہے۔ پنجاب حکومت کہتی ہے گندم 3,000 روپے من کے حساب سے ریلیز کر رہے ہیں، گندم مارکیٹ میں 4,600 روپے میں بھی دستیاب نہیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں پنجاب حکومت بتائے گندم کس کو ریلیز کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کی حکومت میں چینی اور آٹا مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ کراچی کو 84 ارب 79 کروڑ کا پیکج دینا چاہتا ہوں، خواہش ہے FWO کے ساتھ شراکت داری قائم کر کے ترقیاتی منصوبے شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا ایئرپورٹ سے اسٹار گیٹ کی جانب فلائی اوور بنایا جائے گا تاکہ شارع فیصل پر رسائی آسان ہو سکے۔ سہراب گوٹ کے قریب شدید ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے، وہاں بھی فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ ہے جس کے بعد ٹریفک کا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ سندھ پولیس نے پنجاب سے مل کر آپریشن کیا، سندھ میں کہیں بھی حفاظتی کانوائے نہیں چل رہے، ریاستی عملداری چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، قیام امن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، عوام کے جان و مال کے تحفظ میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر داخلہ سے انزیال انجار کی سکھر میں گفتگو، کہا ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کریں گے، ہتھیار ڈالنے والوں کو موقع دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی یقین دہانی کے باوجود پیپلز پارٹی کے پنجاب سے متعلق تحفظات دور نہ ہو سکے، پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد شروع نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے پھر وزیر اعظم سے رابطے پر غور کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کو تاحال صوبائی کمیٹیز اور بورڈز میں نمائندگی نہیں دی۔ PP ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کی یقین دہانی کے باوجود پنجاب حکومت کا رویہ افسوسناک ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، 1,86,000 کی سطح بھی عبور، 100 انڈیکس میں 1,703 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,86,765 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ تیل بردار جہاز پر امریکی حملے کا خدشہ، روس نے بحری جہاز اور آبدوز بحیرہ اوقیانوس روانہ کر دی۔ امریکی حکام نے CBS نیوز کو بتایا واشنگٹن اس جہاز کو نقصان پہنچانے یا ڈبونے کے بجائے اسے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ یہ بحری جہاز اس وقت خالی ہے، ماضی میں وینزویلا سے خام تیل کی رسد میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ منگل کو امریکی فوج کی صدرن کمان نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا وہ پابندی شدہ جہازوں اور عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔
ہماری بحریہ متحرک ہے، جب بھی حکم آئے گا ہم اس پر عمل درآمد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپشنز پر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر اور ان کی ٹیم گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر بات کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکی فوج کے استعمال کا بھی امکان ہے۔ صدر ٹرمپ گرین لینڈ کے حصول کو امریکی قومی سلامتی کی اہم ترجیح سمجھتے ہیں تاکہ روس اور چین جیسے حریفوں کو روکا جا سکے۔ وینزویلا سے امریکہ کو 3 سے 5 کروڑ بیرل تیل ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ تیل مارکیٹ ریٹ پر فروخت کیا جائے گا۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم کو میں کنٹرول کروں گا تاکہ اسے وینزویلا اور امریکہ کے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ 18 ماہ میں امریکی آئل انڈسٹری وینزویلا میں فعال ہو جائے گی اور ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری آئے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے وینزویلا کے پاس 300 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ وینزویلا میں کوئی بیرونی ایجنٹ حکومت نہیں کر رہا، ہماری حکمرانی ہے۔ عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کہتی ہیں یہاں آئینی حکومت قائم ہے۔ انہوں نے امریکی آپریشن میں ہلاک شدگان کی یاد میں 1 ہفتے کے سوگ کا بھی اعلان کیا۔ وینزویلا کے حکام کے مطابق امریکی کارروائی میں 40 افراد ہلاک ہوئے جن میں کیوبا کے 32 فوجی بھی شامل ہیں۔ کیوبا کی حکومت نے مرنے والوں کی فہرست جاری کر دی جن میں کرنل، لیفٹیننٹ، میجر، کیپٹن رینک کے افسران بھی شامل ہیں۔ کیوبا نے 2 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope. امریکی صدر ٹرمپ کا مودی سے ملاقات کا طنزیہ انداز میں ذکر۔ کہا نریندر مودی مجھ سے ملنے آئے تو کہا کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ امریکی صدر نے بتایا مودی سے اچھے تعلقات ہیں لیکن آج کل وہ خوش نہیں کیونکہ میں نے ان پر زیادہ ٹیرف لگا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر کانگریس نے بھارتی وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا ٹرمپ اقتدار میں آئے تو کیا مودی بن بلائے مہمان تھے؟ یہی وجہ ہے مودی وہ واحد لیڈر ہیں جن کے استقبال کے لیے ٹرمپ دروازے پر نہیں آئے۔ بھارتی صارفین نے لکھا مودی مذاق بن گئے ہیں، صدر ٹرمپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور مودی ڈر کے مارے خاموش ہیں۔ پریس کانفرنس اور تنقید سے مسائل حل نہیں ہو سکتے، مسائل کے حل کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں فاروق ستار کی کراچی بچاؤ مہم کے ساتھ ہیں۔ کراچی کے لیے وفاقی حکومت کو بھی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم کو لاہور کے ساتھ کراچی کے مسائل پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ مسائل کا حل بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ظلم ہے اس شہر کے ساتھ، گٹر میں گر رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنلز کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، ڈمپر ٹینکر کے ہاتھوں روندے جا رہے ہیں۔ آپ 17 سال سے براجمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ میئر ہیں تو آپ اون کریں نا۔ بچے گٹر میں گر رہے ہیں، شہری اسٹریٹ کرمنلز اور ڈمپر ٹینکرز کا شکار بن رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کو ذمہ داری سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کراچی کی بربادی کے ذمہ داروں میں MQM سر فہرست ہے۔ شہر قائد کو تباہ کرنے والے شہر کو بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں، وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 27 صوبوں تک پھیل گیا۔ سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 36 ہو گئی، سینکڑوں زخمی۔ زخمیوں میں 250 پولیس اہلکار اور سیکیورٹی فورسز کے 45 ارکان بھی شامل۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 2000 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل تشدد کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔
اسرائیلی وزیر خارجہ متنازع صومالی لینڈ پہنچ گئے. صومالیہ کی شدید مذمت. صومالیہ کے وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی وزیر خارجہ کا متنازع علاقے کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے. صومالیہ کی اجازت کے بغیر صومالی لینڈ میں سرکاری نوعیت کی سرگرمی غیر قانونی ہے. وائٹ ہاؤس نے کیپٹل ہل حملے کا الزام سابق اسپیکر نینسی پیلوسی پر دھر دیا. 6 جنوری 2021 کو سیکیورٹی انتظامات ناکافی قرار دے دیے. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے احتجاج کرنے والوں کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا گیا. گرفتار افراد کے ساتھ ناانصافی ہوئی. ہندو انتہا پسندوں نے نیپال میں بھی حملے شروع کر دیے. کھٹمنڈو سے 130 کلومیٹر دور مسجد پر دھاوا بول دیا. توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی. مسلمانوں کی املاک پر بھی حملے کیے. مسجد کی بے حرمتی پر نیپالی عوام کا احتجاج. پولیس کے مظاہرین پر شیلنگ. حالات شدید کشیدہ علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. پاک سری لنکا T20 سیریز کا پہلا مارکہ آج دمبولا میں ہوگا. خواجہ نافع کا ڈیبیو متوقع. شاداب خان کی بھی واپسی. چمچماتی ٹرافی کی رونمائی. کپتانوں کا فوٹو شوٹ. کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں سیریز میں نوجوانوں کو آزمائیں گے. انگلینڈ کے لیے سڈنی ٹیسٹ بچانا چیلنج بن گیا. چوتھے دن انگلش بیٹرز کی مزاحمت. کھیل کے اختتام تک دوسری اننگز میں 8 وکٹوں پر 302 رنز بنا لیے. جیکب بیتھل کی سنچری نے آسٹریلیا کی برتری ختم کر دی. زیک کرالی اور جو روٹ ناکام رہے. انگلش کپتان بین سٹوکس بھی کچھ نہ کر سکے. انگلینڈ کی برتری 119 رنز کی ہو گئی. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 567 رنز بنا کر 183 رنز کی لیڈ حاصل کی تھی. امریکی صدر کہتے ہیں اہلیہ کو میرا رقص پسند نہیں. میلانیا کہتی ہیں آپ ریلی میں جو رقص کرتے ہیں وہ غیر صدارتی ہے. کوئی بھی پسند نہیں کرتا. لوگ بس آپ کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا جب میں رقص کرتا ہوں تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. وینزویلا کے صدر مادورو نے بھی میری نقل کرنے کی کوشش کی. اور آرتھوڈاکس مسیحی آج کرسمس منا رہے ہیں. روس، یوکرین، جارجیا، پولینڈ، ترکی اور مشرقی یورپ کے کئی ملکوں اور بیت لحم میں تقریبات کا انعقاد. خصوصی پریڈ بھی کی گئی. گرجا گھروں میں شمعیں بھی روشن کی گئیں. ماسکو کے کیتھیڈرل میں دعائیہ تقریب میں صدر پیوٹن نے بھی شرکت کی.